बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सहाफ़ती तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो एक्ट लाया गया है उस एक्ट के ख़िलाफ़, और ये जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून था उसको अदालत में चैलेंज किया गया था। उसका फ़ैसला सामने आया है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसका फ़ैसला तहरीर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अनहोनी हो गई है। कैसे अनहोनी हुई है कि 2 दिन हुए हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं एक और रहनुमा, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन बने हैं। पहले खुशदीर खान साहब थे, अब एक नए चेयरमैन बने हैं, और उस नए चेयरमैन ने पहले ही इजलास में जो करारदाद मंजूर की है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के ख़िलाफ़ करारदाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने मंजूर करवा के हलचल मचा दी है कि कोई सोच नहीं सकता कि पाकिस्तान बार कौंसिल, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल ने इतनी तनकीद की थी कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को जब लाया गया था कि उनको ना लाया जाए और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लाया जाए, आज वही पाकिस्तान बार कौंसिल करारदाद मंजूर कर रही है कि उसको ना लाया जाए, और उसके ख़िलाफ़ 3 बड़े एलिगेशन लगा दिए हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पर, और जिसके ऊपर फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जरदारी माफिया के लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ़ है, और उन्होंने ख़त भी लिख दिया। इतनी बड़ी तब्दीली, बिल्कुल टोटल जो तब्दीली है, ये बड़ी खुशाइंद भी है और बड़ी दिलचस्प भी है। बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं उस फैसले की जो PFUJ की दरख्वास्त थी, और ये एक पिटीशन दायर की गई थी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है वो दुरुस्त नहीं है और उसको कलअदम करार दिया जाए। ये एक ऐसा कानून है कि जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, फवाद चौधरी साहब का इसमें बड़ा काम है, उन्होंने भी इसके ऊपर वर्किंग की, और उसका मकसद ये था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जैसे जो आम सहाफ़ी हैं, अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, कोई ऐसा कमीशन होना चाहिए जिसके पास वो जाएँ, इंसाफ की बात करें, उनको वहाँ इंसाफ मिले, और उनको अदालतों में ज़लील होने की बजाय वो उनके पास एक प्रॉपर फोरम होना चाहिए, और ये बेसिकली सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। उसको चैलेंज किया गया था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सहाफ़ी की तारीफ़ और प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 की शिक नंबर 6 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने पाकिस्तान बार कौंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सहाफ़ती सबसे बड़ी तंजीम है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो रिट पिटीशन फ़ाइल कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। किसके तवस्सुत से? पाकिस्तान बार कौंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के तवस्सुत से वो दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। आप देखिए ये कितने जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की या प्रोफेशंस की, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं इंतहाई। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जो कमेटियां हैं वो इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो जो सहाफ़ी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पर वकला को भी सोचना होगा। ये जनरल जो सेक्रेटरी हैं PFUJ के नासिर जैदी, ये पिछले दिनों जो राना शमीम केस था उसमें भी पेश हुए थे। पिटीशन में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मज़कूरा एक्ट का सेक्शन 6 ना तो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 की तमहीद जो प्रीएम्बल है उससे, और ना ही पाकिस्तान के आइन से मुताबिकत रखता है। पिटीशन के मुताबिक ये शिक आइनी अदालत की जानिब से आइनी हक़ और आज़ादी पर पाबंदियाँ नाफिज करने के तय करदा आम असूलों, ख़ासकर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A के तहत ज़मानत दिए गए आज़ादी इज़हार राय और मालूमात के हक़ को पामाल करती है। पिटीशन में कानून में फ़ोटो जर्नलिस्ट और कैमरा पर्सनस को सहाफ़ियों की तारीफ़ से निकालने पर सवाल उठाते हुए PFUJ ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़ोटोग्राफ़र्स और कैमरा पर्सनस को सहाफ़ियों की तारीफ़ से निकालना मालूमात फ़राहम करने और शहरियों को आगाही देने में फ़ोटो जर्नलिज़म के काम और किरदार को कम करने के मुतरादिफ है। वकला आफ्ताब आलम, बाबर हयात और उमर गिलानी साहब ने दलाइल सुनने के बाद जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात और वफाकी वजारत इंसानी हकूक़ के साथ साथ अटारनी जनरल साहब को भी 9 फरवरी को अगली समात पर पिटीशन पर जवाब देने का नोटिस जारी कर दिया है।
اور ہر دوسرے کیس میں اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، حالانکہ باقی ہائی کورٹ سے اتنا زیادہ نہیں بلاتی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے حکومت کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں ان کا زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن جو آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں اب وہ ہر دوسرے کیس میں اٹارنی جنرل صاحب کو بھی طلب کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد 1 دسمبر 2021 کو صدر مملکت نے دستخط کر کے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز بل کو قانون بنایا تھا۔ اس پر اب ان کو تکلیف ہے، اور تکلیف کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے مفادات ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے وہ اب عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں کہ اگر جو سیکشن 6 ہے اس کے تحت آپ ہائی کورٹ جو آئینی عدالت ہے آپ اس میں جائیں گے یا اس کمیشن میں جائیں گے، کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو کہاں چیلنج کریں گے، اس کے لیے فورم اپیل کا، کیونکہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہے تو ان کو اصل میں مروڑ ہے اپنے پیٹ میں۔ اور یہ جو پی ایف یو جے ہے، یہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پراکسی جنگ کون لڑ رہا ہے؟ پاکستان بار کونسل۔ استعمال کون ہو رہا ہے؟ پاکستان بار کونسل اور اس کی ڈیفنس کمیٹی، اور اس کے توسط سے یہ درخواستیں دائر کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نظام۔ وہیں پہ پاکستان بار کونسل میں معاملات بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے۔ جب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو لے کر آنا تھا اور ان کا نام جب سامنے آیا، چیف جسٹس گلزار صاحب پر بڑی تنقید کی گئی۔ پاکستان بار کونسلز نے بھی، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، کراچی بار نے بہت زیادہ تنقید کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ اردو سپیکنگ ہیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب، اس وجہ سے وہ لائق ہیں، اور لائق ہونے کے باوجود وہ سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر تھے، اور ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی۔ اور پھر اسی معاملے پر قاضی فیض صاحب یہ خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، اور یہی پاکستان بار کونسل ان کے حق میں اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے خلاف پیش کرتی رہی قراردادیں اور ہڑتالیں اناؤنس کرتی رہی۔ آج وہی پاکستان بار کونسل ایک نئی قرارداد پیش کر رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نہیں لے کے آنا، اور اس پر پھر جو ان کے حوالے سے جو قرارداد میں الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی سارے میں آپ کو سناتا ہوں۔ پاکستان بار کونسل کی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کے خلاف، جو ایک ممکنہ ترقی ہے کہ وہ سینئر ہیں تو سینیورٹی کی بیس پر جو ان کو سپریم کورٹ لایا جا سکتا ہے، یا سپریم کورٹ نے ان کو بطور ایڈ ہاک جج کے لیے بھی کہا تھا کہ آپ آ جائیں، تو اس کے حوالے سے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کے خلاف منظور کی گئی قرارداد نے عدالتی ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ کونسل میں سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک رکن نے اس قرارداد کو سندھ سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس کے خلاف ایک سازش قرار دے دیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بار کونسل کے نمائندے کے طور پر خدمات سر انجام دینے والے محمد یوسف لغاری نے کہا کہ انہوں نے پاکستان بار کونسل کے نو منتخب وائس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری صاحب وہ نئے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، ان کو تعینات ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ یہ بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان بار کونسل نے، اور انوکھا کام کیا ہے، اور پہلے کے نسبت بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ کام کیا ہے۔ اور حفیظ الرحمان چودھری صاحب وہ پہلے جو صدر بھی رہے ہیں لاہور بار کے، تو انہوں نے یہ جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اور اس خط سے پہلے میں آپ کو جو خط لکھا گیا ہے وہ بھی ہے۔ اب جمعہ کو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کے انتخاب کے فوراً بعد ایوان نے قرارداد منظور کی اور میڈیا کو پریس ریلیز جاری کی، جس میں ہائی کورٹ میں معاون قانونی عملے کی تعیناتیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق زیر التوا کیس، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس پینڈنگ ہے، اور جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو سندھ میں جو لوور جوڈیشری ہے اور وہاں پر جو تعیناتیاں ہیں، عدالتی تعیناتیاں، اس میں بہت بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آئی تھیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے طلب کیا تھا رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو، اور رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان بار کونسل نے اپنی قرارداد میں کہا کہ ہائی کورٹ میں معاون قانونی عملے کی تعیناتیوں میں مبینہ بے ضابطگی سے متعلق زیر التوا کیس، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کا فیصلہ ہونے تک ان کی سپریم کورٹ میں ترقی کے مخالفت کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں پاکستان بار کونسل کی قرارداد میں کہا گیا کہ ججوں کی ترقی کے لیے سینیورٹی کے اصول، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر عمل کیا جانا چاہیے، لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایسے جج کو ترقی دی جائے جو بے ضابطگی یا خراب کارکردگی کے الزامات کا سامنا کر رہا ہو۔ یہی چیز ہم پہلے کہتے تھے، اور جو پاکستان بار کونسل اور ان کے نئے وائس چیئرمین نے، میں حفیظ الرحمان چودھری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دی۔ یہی تو ہر عام وکیل کی استدعا تھی کہ آپ سینیورٹی کو دیکھیں، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی تو دیکھ لیں کہ وہ لائق ہے نالائق ہے۔ اگر کوئی جج ہائی کورٹ میں نالائق آ گیا ہے تو آپ نے ہر حال میں اس کو سپریم کورٹ تو نہیں لے کے جانا۔ یہی بات کی ہے کہ جو سینیورٹی کے اصول ہے اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہ سامنا یہ نہیں ہے کہ جو بے ضابطگی یا خراب کارکردگی اس کی سامنا کر رہا، اور بالخصوص سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ترقی کے معاملے میں کہ جو اپنے رجسٹرار کے توسط سے اپنی نگرانی میں سندھ کے کچھ اضلاع میں معاون جو عدالتی عملے کی تعیناتی سے متعلق سنگین الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ قرارداد پر جو یہ قرارداد ہے اس پر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے تنقید کی گئی، جنہوں نے جمعہ کو بلائے گئے ایک ہنگامی اجلاس میں اس قرارداد کی سخت جو ہے وہ تردید کر دی ہے، سخت موقف لیا اور دعویٰ کیا کہ پوری کونسل نہیں بلکہ صرف پاکستان بار کونسل کے یہ وائس چیئرمین کا ذاتی نقطہ نظر تھا، اور یہ پاکستان بار کونسل کا موقف نہیں تھا۔ جب وائس چیئرمین صاحب نے ایک قرارداد پاس کر کے پریس ریلیز جاری کر دی تو بات تو ختم ہو گئی۔ اب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار جو بھی ہے وہ پریشان ہوتے رہیں، ان کو اس چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی مشترکہ قرارداد میں ان الزامات کو بھی مسترد کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے صوبائی عدلیہ میں کوئی غیر قانونی تعیناتیاں کی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ ہائی کورٹ بار یا کراچی بار وہ زرداری مافیا کے لوگ ہیں، وہ لوگ اور جو کیس لڑ رہے ہیں مریم نواز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ کس کی وکالت کر رہے ہیں اور کس کی بے گناہی کی بات کر رہے ہیں؟ اس چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی، جس کے خلاف اسی کی بڑی عدالت سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، اور بے ضابطگی کا باقاعدہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں بڑے پیمانے پہ، اس کی معصومیت کا سندھ ہائی کورٹ بار اور کراچی بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل معصوم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف توہین آمیز مہم ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ سندھ ہائی کورٹ اور کراچی بار کی طرف سے جو کیا گیا ہے، اور پھر اس پر جو کہا گیا ہے کہ وائس چیئرمین کے عہدے کا غلط استعمال کرنے اور ایک غیر مجاز پریس ریلیز جاری کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہم سرزنش کرے، کون کرے؟ پاکستان بار کونسل کرے، اپنے وائس چیئرمین کی سرزنش کرے، اتنی تکلیف ہے ان کو، لیکن پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے بڑا کام کر دیا ہے اور مافیا کو بہت بڑا دھچکا دے دیا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو 1 سال کا ٹینیور ہے حفیظ الرحمان چودھری صاحب کا بطور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، انشاءاللہ یہ جو مافیاز نے قبضہ کر لیا تھا اس سے جان چھوٹے گی، اور جو اپنا واقعی جو اوریجنل کریکٹر ہے یا کردار ہے رول آف لاء کے لیے، وہ پاکستان بار کونسل ادا کرے گی۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔